6 मई तक पाकिस्तान का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो चुका था। 6 मई तक पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं थी, और 6 मई तक पीटीआई के मुताबिक हमारे सपा सलार जो हैं वो इस मनसब के अहल नहीं थे। लेकिन 10 मई को क्या साबित हुआ कि पाकिस्तानी कौम एक तवाना कौम है। 10 मई को क्या साबित हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस इदारा हैं और उन्होंने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया जो तारीख में कभी नहीं हुआ। 10 मई को क्या साबित हुआ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उस क़यादत का मुजाहरा किया जो दलेराना क़यादत आज तक किसी पाकिस्तान के सिपह सलार के हिस्से में नहीं आ सकी। तो अगर आप पीटीआई का बयानिया देखें और हकीकत देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरह आज एक तरफ हिंदुस्तान अपनी शिकस्त के ज़ख़म चाट, उसको तकलीफ़ है कि पाकिस्तान ने क्यों उसको शिकस्त दी, वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, वो पाकिस्तान के सिपह सलार के ख़िलाफ़ तूफ़ान मचा रहा है। और अमेरिका में जो दौरे की दावत मिली है सिपह सलार को, उस पे एक तरफ हिंदुस्तान के मीडिया और हिंदुस्तान के सियासतदानों को मिर्चें लगी हुई हैं, आग लगी है। दूसरी तरफ किसे आग लगी हुई है? पीटीआई को आग लगी हुई है कि वो शर्मनाक मुजाहरा के 14 तारीख को वो कॉलें दे रहे हैं कि सिपह सलार के अमेरिका के दौरे के ख़िलाफ़ आप मुजाहरा करें। आप हिंदुस्तान की ज़बान बोल रहे हैं, आप हिंदुस्तान के प्रॉक्सी बन रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस हैसियत से हमारे ऊपर तनकीद करते हैं? अपने गिरबान के अंदर देखें। अगर IMF के प्रोग्राम को कोई बंद कराना चाहता है, एक हिंदुस्तान है या फिर पीटीआई है। अगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कोई तनकीद करना चाहता है, एक हिंदुस्तान है और एक पीटीआई है। अगर हमारे आर्मी चीफ को कोई तनकीद करना चाहता है, एक हिंदुस्तान है और एक पीटीआई है। अगर हमारे मुल्क के अंदर तखरीब कारी कोई करना चाहता है, हमले करना चाहता है, तो एक हिंदुस्तान है और एक पीटीआई। आप किस रास्ते पे चल रहे हैं? लिहाजा मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम इस फरेब के पर्दे से निकल चुकी है। अब आपकी बातों पे किसी को यकीन नहीं है। लिहाजा मैं इस तरफ आता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मुल्क संभाला, उसके बाद जिन इस्लाहात पर अमल दरामद किया, आहिस्ता आहिस्ता उनके नताइज निकलना सामने आ रहे हैं। आपने देखा कि अफरात ज़र, जैसे वज़ीर ख़जाना ने भी बताया कि 38% से गिर के वो तकरीबन 4% पर आ चुकी है। पॉलिसी रेट 23% से 11% पे आ चुका है, और ये इसीलिए मुमकिन हुआ है कि इन्फ्लेशन का रेट कम हुआ है और हुकूमत ने एक मालियाती डिसिप्लिन और एक स्टेबलाइजेशन के पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करके जो माशी खसारा बेकाबू हो गया था उसे काबू में लाया है, जिसका नतीजा ये है कि आज पीटीआई से हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। पूरी कौम इसके असरात देख रही है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की गवाही दे रही है। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे इस बेहतरी के सफ़र की गवाही दे रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। बैनुल अक़वामी मालियाती जरीदे इसे एक मिनी मिरेकल, एक तकरीबन मुआवजा करार दे रहे हैं कि इतने कम मुद्दत में पाकिस्तान ने टर्न अराउंड किया है। तो पाकिस्तान एक टर्न अराउंड के अमल से गुजर रहा है और कामयाबी से इस सफ़र को तय कर रहा है। और हमारे पेश नज़र ये है कि हम ठोस मजबूत बुनियाद पे तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं ताकि ये दोबारा क्रैश ना कर सके। पाकिस्तान माजी में मुतअद्दिद उड़ानें क्रैश कर चुका है। इस उड़ान को क्रैश करना चांस नहीं है। लिहाजा हुकूमत बहुत होशमंदी के साथ, बहुत स्टेडीनेस के साथ इस अमल को आगे बढ़ा रही है। हम तेज़ी के साथ नहीं बढ़ना चाहते। ऐसा ना हो
کہ ہماری ترقی اور ہمارے وسائل کے درمیان جو لنک ہے وہ کمزور ہو جائے. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے فسکل سپیس چاہیے, ہمیں ٹیکس ریونیوز چاہیے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایکسپورٹس چاہیے. یہ دو پرائمری ڈرائیورز ہیں کہ جن کے ذریعے پاکستان پائیدار ترقی حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے اس بجٹ میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ حکومت کے سالوں میں بھی ہم نے ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے ایف بی آر میں ریفارمز کا سلسلہ شروع کیا, اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال تقریباً 29% ٹیکس ریونیو میں جو اضافہ ہوا وہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ایک ریکارڈ اضافہ ہے. اور یہ ریکارڈ اضافہ آپ کو اس حوالے سے نظر آتا ہے کہ ہمارا جو اوور آل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے, اگرچہ پی ایس ڈی پی شرنک کیا ہے اور اس کے لیے میں بتاؤں گا کیا وجوہات ہیں, لیکن اگر آپ جو ہمارا نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے اس کا جائزہ لیں تو وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے, چونکہ صوبوں کے جو مالیاتی وسائل ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے اب صوبے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس کو بڑھا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال پاکستان کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے 4 کھرب 224 ارب ڈالر ہے. اور اگر آپ 2023 اور 24 کو دیکھیں تو یہ نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے 2 کھرب 832 ارب ڈالر تھا. 2 ٹریلین 832 بلین روپیز تھا. روپیز جو 2 ٹریلین 832 بلین ٹریلین روپیز تھا. تو اب یہ 2.8 ٹریلین سے اگر 4.2 ٹریلین روپیز پہ آیا ہے, اٹ از 50% انکریز. ہمارا جو نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے اس میں تقریباً 50% 2 سالوں میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ کیوں کر ہو سکا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا ہے, اور اس ٹیکس ریونیو کے اضافے سے جو صوبوں کو 60% حصہ جاتا ہے, صوبائی جو ریونیوز ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, جس سے صوبائی حکومتوں کے اے ڈی پیز میں اضافہ ہوا ہے. تو لہٰذا ہمارا جو نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے وہ 4.2 ٹریلین روپیز اضافہ ہے. اور یہ اس لحاظ سے ایک خوشائند بات ہے کہ اگر آپ ہمارا 5 ایئر پلان کا فریم ورک دیکھیں تو اس میں ہم نے 5ویں سال میں 4.2 ٹریلین کی پروجیکشن کی تھی کہ ہم آخری سال میں 4.2 ٹریلین کے ڈیولپمنٹ آؤٹ لے پہ پہنچیں گے, جو کہ ہم نے اس کے دوسرے سال میں اچیو کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا 5 ایئر پلان ہے اس کا جو ہمارا فریم ورک ہے ہم اس سے بہتر چل رہے ہیں, اس سے آگے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی اس سفر کو مزید بہتر کیا جائے گا. تو حکومت نے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آ کر کوشش کی کہ ہم ریفارمز کو بڑھائیں, ٹیکس ریفارمز کی جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح جو توانائی کا شعبہ ہے اس کے اندر ریفارمز کی جس کے نتیجے میں آئی پی پیز کے ساتھ معاملات طے ہوئے, اور جو ہمارے پاور سیکٹر ہیں اس کے ایشوز کو ایڈریس کر کے بجلی کے نرخوں میں کمی لائی گئی. اسی طرح جو سبسڈیز ہیں ان کی ریسٹرکچرنگ کی گئی اور مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنایا گیا. جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ روابط کو دوبارہ کنٹری پارٹنرشپ ہمارا ہوا ہے جس میں 20 ارب ڈالر کی پروگرام پر دستخط ہوئے ہیں. ان سب فیصلوں کے نتیجے سے ہم آج الحمدللہ ایک سٹیڈی ریکوری پاتھ کے اوپر ہیں, اور ہمارا جو ہدف ہے وہ ایک سسٹینڈ گروتھ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ گروتھ وہ ہو کہ جو ہمارے وسائل کے ساتھ جڑی ہو. ہم جس تیزی سے ٹیکسوں میں اضافہ کریں, جس تیزی سے ایکسپورٹس میں اضافہ کریں, اسی تیزی کے ساتھ گروتھ کریں. کیونکہ جب بھی ہم نے ماضی میں اس لنک کو کمزور کیا ہے تو ہم گروتھ کو سسٹین نہیں کر پائے اور وہ ہو جاتی ہے. تو آج الحمدللہ پاکستان اس حوالے سے ایک اپنے اڑان پاکستان کے تحت جو فریم ورک ہے, جو ہمارا روڈ میپ ہے,
اس پر آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے 2.7% سے اب ہم اگلے سال ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ 4.2% اسے لے کر آئیں۔ ہماری اسی طرح جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی اچیو کی، ہم مالیاتی ڈسپلن اچیو کیا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان میں ریمیٹنسز 27 ارب ڈالر سے بڑھ کر 37 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ناقابل بیان کامیابی ہے جس کا سہرا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو جاتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے اندر سے انہیں اپیل کی گئی کہ آپ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے ریمیٹنسز روک دیں، اور پاکستان کے اندر سے ہماری سیاسی رہنماؤں اور جماعت نے اپیلیں کی اوورسیز پاکستانیز کو کہ آپ اپنے ملک ترسیلات نہ بھیجیں۔ میں اوورسیز پاکستانیز کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی ملک دشمنی پہ مبنی عقائد کو مسترد کیا، اور گزشتہ 3 سالوں میں 10 ارب ڈالر کی زیادہ ترسیلات بھیج کے پاکستان کی معیشت کو ایک آکسیجن فراہم کی، جو کہ ہمارے لیے ڈالرز کی صورت میں زر مبادلہ کی ضرورت میں اس ریکوری پروسیس کے اندر بے حد ضروری تھی۔ تو یہ الحمدللہ ایک بڑی اس سال میں، ان سالوں میں ہمارے پروگراموں کی وجہ سے کامیابی ہے۔ اب میں اگلے ڈیولپمنٹ کے اہداف کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے سامنے جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، اس کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی فسکل سپیس ٹائٹ ہے، اور یہ ایک سٹرکچرل پرابلم ہے جو ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہماری قومی قیادت کی اجتماعی دانش کی ضرورت ہے کہ ہم اس طریقے سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ڈیولپمنٹ کے شعبے میں اپنی جو ضروریات اور اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ادا کر سکے۔ اگرچہ ہمارا نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے بڑھ رہا ہے چونکہ صوبوں کو وسائل بہت زیادہ جا رہے ہیں، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی فسکل سپیس، اس کی جو لائبلٹیز ہیں ان کے ہاتھوں کافی ٹائٹ سکڑ رہی ہے، جس کا براہ راست نتیجہ یا براہ راست اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے نیشنل فیڈرل ڈیولپمنٹ بجٹ PSDP پہ پڑ رہا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک سکڑ گیا ہے۔ اور اگر میں آپ کو مثال دوں 2017-18 میں تو ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ GDP کا 2.6% تھا، اور آج یہ سکڑ کے تقریباً 1% سے کم ہو گیا ہے، 0.8% ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت اسٹرکچرلی ہمارے لیے تشویشناک بات ہے کہ ہماری جو نیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے وہ کیوں کم ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے حصے میں وسائل بچتے ہیں وہ اگلے بجٹ میں بھی، اگرچہ وہ 14,000 سے زیادہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کریں گے، لیکن جو بالآخر فیڈرل گورنمنٹ کے حصے میں وسائل بچیں گے وہ تقریباً 11 کھرب 11 ٹریلین روپیز بچیں گے۔ اب اس 11 کھرب میں سے اس نے 8.25 کھرب جو ہیں وہ قرضوں کی میں دے دینے ہیں، اور اس کے پاس جو باقی پیسہ بچے گا اس سے ہم اپنے دفاع کی ضروریات پوری کر سکیں گے۔ اور یہ ایک فرق ہے، جب ہم نے حکومت سنبھالی 2022 میں تو اس وقت صورت یہ تھی کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں اس میں سے جو فیڈرل گورنمنٹ کو رقم بچتی تھی تو باقی تمام ضروریات کے لیے ہمیں قرض لینا پڑتا تھا، اس میں دفاع بھی شامل تھا، اس میں ڈیولپمنٹ بھی تھی، اس میں کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ بھی تھی، اس میں سبسڈیز بھی تھی۔ آج 2 سال بعد ہم نے اپنی سپیس انکریز کی ہے، ہم قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ جو ملک کے دفاع کا بجٹ ہے وہ بھی اپنے وسائل سے پورا کریں گے، اور باقی کے لیے ہمیں مزید خسارہ ہے۔ اگر یہ ہم نے ریکوری کا پاتھ رکھا تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا بجٹ اور اپنے دیگر اخراجات بھی اپنے وسائل سے حاصل کریں گے۔ لیکن
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے اسے کم از کم 16 سے 18% پہ لے کے جائیں. ہم دنیا میں کم ترین ٹیکس ادا کرنے والی معیشت ہیں. کم ترین ٹیکس ادا کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی بہترین سہولیات ملیں. یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم اپنے لیے بہترین تعلیم، بہترین صحت، بہترین انفراسٹرکچر، بہترین اکانومی چاہتے ہیں تو ہمیں اسی تناسب سے ٹیکس بھی پے کرنا ہے جس تناسب سے ہمارے جیسے ملک جو تیزی سے ترقی کر رہے ہیں وہ پے کرتے ہیں. اور ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ تقریباً 16% ہے، باقی ممالک میں 18% ہے. تو ایک گیپ ہے 6 سے 8% کا جسے ہمیں پورا کرنا ہے، اور حکومت اس کے لیے کوشش کر رہی ہے. براڈننگ آف ٹیکس نیٹ کی طرف کوشش کر رہی ہے، لیکن حکومت تنہا اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ پاکستانی جو پاکستان کی ترقی کے لیے خواہش مند ہے اور وہ اپنی ذمہ داری محسوس کر کے ٹیکس بھی ادا کرتا ہے، اسے حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے ٹیکس چوری کے خلاف واچ ڈاگ بننا پڑے گا یا چوکیدار بننا پڑے گا. اور پاکستان کے ہر شہری کو جو ٹیکس دیتا ہے، جہاں پر بھی وہ ٹیکس چوری دیکھے اس کی نشاندہی کرے، تاکہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے وہ وسائل فراہم کر سکیں جس سے کہ ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. وگرنہ قرضوں کے ساتھ ہم بوروڈ ترقی بہت دیر پا نہیں ہوتی، وہ ببل برسٹ کر جاتا ہے. ہمیں اپنے وسائل سے ترقی کرنی ہے، سیلف ریلائنس پہ جانا ہے، اور اس کے دو ہی راستے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکس کو بڑھائیں اور اپنی برآمدات کو بڑھائیں. اور یہی ہماری ترجیحات ہیں جس پر ہم نے اگلے سال کی جو ڈیولپمنٹ پالیسیز کو بنایا ہے. اس میں ہماری جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے اہم شعبے ہیں یا ترجیحات ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہم نے اس دفعہ یہ ترجیح رکھی ہے کہ بلوچستان جو کہ ہمارا ایک سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ اور ترقی میں پسماندہ ہے، اس کو ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ کے پاتھ پہ ڈالا جائے. یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر اس دفعہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں تقریباً 230 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے، تاکہ بلوچستان میں رابطے کو یقینی بنایا جائے. وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ان کے بڑے ڈسٹنس کی وجہ سے، ریموٹ کمیونٹیز کی وجہ سے کنیکٹیوٹی کا ہے. تو لہٰذا بلوچستان کے جو کنیکٹیوٹی کے منصوبے کافی دیر سے التوا میں تھے، ان کو ہم انشاءاللہ 2 سالوں میں مکمل کریں گے، جس میں N25 چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ جو ہے، جسے خونی شاہراہ بھی کہا جاتا تھا، اس کے لیے 100 ارب روپے سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے. اور اسے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 2 سے 3 سالوں میں مکمل کریں. یہ ایک نیا کوریڈور بنے گا بلوچستان کی ترقی کا. اسی طرح M8 کا منصوبہ ہے، اس کے اوپر بھی تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ متعدد دیگر منصوبے ہیں بلوچستان میں ترقیاتی، جن کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ہمارا اس کے بلوچستان کے علاوہ جو نیکسٹ تھرسٹ ہے وہ ہے پاکستان کا واٹر سیکٹر. اور پانی کے شعبے کو ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ لینا ہے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے اس حوالے سے پانی کو ہتھیار بنایا ہے اور اس کے عزائم اچھے نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کسی بھی لحاظ سے پاکستان کا ایک قطرہ پانی نہیں روک سکتا، نہ اس کی اسے اجازت دی جائے گی. اور 10 مئی کے بعد بھارت کو بخوبی پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے حصے کا پانی نہیں روک سکتا. اگر وہ روکے گا تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. البتہ جو وہ کر سکتا ہے، چونکہ جب آپ ایک تخریبی سوچ رکھتے ہوں تو وہ شرارت کر سکتا ہے، اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ پاکستانی واٹرز شیئر میں فلوز کو ڈسرپٹ کرے، کہ جب ہمیں ضرورت ہے وہ اس وقت کم کر دے، جب ہمیں ضرورت نہیں ہے زیادہ کرے. اس قسم کی شرارت وہ کر سکتا ہے. تو اس شرارت سے نبٹنے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم فوری طور پہ اپنے آبی ذخائر کے منصوبوں کو مکمل کریں، اور اس کے لیے وزیر اعظم نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جو نائب وزیر اعظم کی قیادت میں کام کر رہی ہے، جس میں تمام وزراء اعلیٰ بھی شریک ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہنگامی بنیادوں کے اوپر دیامیر بھاشا ڈیم کو اور مومن ڈیم کو مکمل کریں گے۔ دیامیر بھاشا ڈیم سے تقریباً 6 ملین ایکڑ فیٹ سے زیادہ واٹر ریزروائر ہمیں ملے گا۔ اس کی تاریخ اوریجنل 2032 ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے 2030 تک مکمل کر سکیں۔ اسی طرح مومن ڈیم جو ہے اس سے بھی تقریباً آلموسٹ 1 ملین ایکڑ فیٹ کے قریب، ٹو بی ایگزیکٹ 0.8 ملین ایکڑ واٹر ریزروائر ملنے کا تخمینہ ہے۔ تو یہ 7 ملین ایکڑ فیٹ واٹر پاکستان کو اگلے 5 سالوں میں دستیاب کر کے ہم بڑی حد تک اس چیز کا سدباب کر سکتے ہیں کہ جو بھارت کی طرف سے اگر کوئی ممکنہ شرارت ہو۔ البتہ اس قسم کی شرارت بھی وائلیشن ہے اس انڈس واٹر ٹریٹی کی، چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی نہ صرف پانی کے شیئر کو متعین کرتی ہے بلکہ وہ اس کے فلو کو بھی ایک فریم ورک کے اندر لے کر آتی ہے، بیکاز اگر پریڈکٹیبل فلوز نہ ہوں تو ایگریکلچر کا ایکو سسٹم اور فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ بھارت کا جو واٹر کو ویپنائز کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اسے کوئی منہ نہیں لگا رہا، اور بھارت کو ایک بدترین آئسولیشن کا سامنا ہے چونکہ وہ نہایت ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کی ہر سازش کا مقابلہ کریں گے۔ اگلی جو ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہمارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جن سے پاکستان کی ریجنل کنیکٹیوٹی امپروو ہوگی، ان کو تیزی کے ساتھ مکمل کریں، جس میں کیرک کے منصوبے شامل ہیں، کیرک کے پھر سی پیک کے کچھ پروجیکٹ شامل ہیں، ہماری انڈس ہائی وے ہے، ہماری N5 ہے، اس کی ڈیولائزیشن ہے، اور اسی طرح ہمارے گوادر میں کوسٹل ہائی وے کا پروجیکٹ ہے، پھر ہمارے سکھر حیدرآباد موٹر وے کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہے ایک ہائی پرائرٹی پروجیکٹ ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پشاور ترخم ایکسپریس وے جو کہ خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے، اس پر اس سال کام شروع کیا جائے گا۔ کچلاک یوب روڈ ہے، اسے مکمل کیا جائے گا۔ چکترا چترال روڈ ہے، اس کو ہم تیز کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کراکرم ہائی وے کی وہ حصہ کہ جو دیامیر بھاشا ڈیم میں ڈوبے گا، اس پر بھی اس سال کام شروع کیا جائے گا۔ یہ 88 کلومیٹرز کا سیکشن ہے جو KKH کا سبمرج کرے گا، اس پر بھی ہم نے اس سال کام شروع کرنا ہے تاکہ اسے بھاشا ڈیم کے مکمل ہونے کے ساتھ مکمل کیا جا سکے۔ اسی طرح سکردو شندور گلگت روڈ ہے، اس کے اوپر بھی ہم تیزی سے کام کریں گے گلگت بلتستان کے اندر، اور دیگر بھی کافی منصوبے ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت کنیکٹیوٹی کے لیے ہیں جن کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ اس کے جو ایک اور شعبہ جس پر ہم بہت ترجیح دے رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے، چونکہ اب ہم ایک ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو گئے ہیں، تو پرائم منسٹر کے پروگرام کے تحت 2 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو IT سکلز کی تربیت دینے کے پروگرام پر عمل درآمد کیا جائے گا، جس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی تربیت ملے گی، اور یہ کام جو ہے انشاءاللہ تعالی منسٹری آف IT کی نگرانی میں ہوگا۔ اس کو ہم تیزی سے چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو IT سکل دے کر ڈیجیٹل اکانومی کے لیے تیار کیا جائے۔ ہم نوجوانوں کو کٹے اور کٹی نہیں دیں گے، مرغی اور انڈے نہیں دیں گے، ہم ان کو ڈیجیٹل سکلز دیں گے، ہم انہیں لیپ ٹاپس دیں گے تاکہ وہ 21ویں صدی کے معیشت کے معمار بن سکیں۔ انہیں ہم 16ویں صدی میں زرعی معیشت کا محنت کش نہیں بنانا چاہتے، ہم 21ویں صدی میں ڈیجیٹل معیشت کا معمار بنانا چاہتے ہیں، تو اس پر ہماری توجہ ہے۔ اسی طرح ہم اس دفعہ کوانٹم ویلی کے ذریعے پاکستان میں بھی ایک سلیکان ویلی کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے اب تک ٹیکنالوجی کے تمام انیشیٹوز لیے ہیں ان سب کو انٹیگریٹ کر کے پاکستان میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا کہ جس سے ہم
نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا ایک ہب کریٹ کر سکیں. اسی طرح نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں, نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی سیٹ اپ کر رہے ہیں, نیشنل سینٹر فار نیو مینوفیکچرنگ سیٹ اپ کر رہے ہیں کہ جو آٹومیشن اور روبوٹکس کو کس طرح سے انٹیگریٹ کرے گا ہمارے مینوفیکچرنگ سسٹمز کے اندر. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے 1000 ایگریکلچر گریجویٹس کی ماڈرن ٹریننگ کے لیے چائنا بھیجا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بھی انٹرونشنز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ واپس آ کر اپنی اس نالج کو بروئے کار لا سکیں. 50واں سالگرہ کا سال ہے اور اس 2027 کے ان کی 150th اینیورسری کے موقع پر اسلام آباد میں F9 پارک میں ایک بہترین نیشنل اقبال لائبریری قائم کی جائے گی اور ایک اقبال مونیومنٹ جو کہ ان کے خیالات کے ترویج کے لیے کام کرے گا. یہ بھی ایک ان کے لیے ہمارا ٹوکن آف رسپیکٹ ہے اور ایک اقبال کے نظریات کو پوری دنیا میں پھیلانے کا یہ مرکز بنے گا. اقبال ہمارا ایک وہ ایسٹ ہے کہ جو اپنا قومی اثاثہ نہیں ہے بلکہ ان کا ایک براڈ گلوبل فٹ پرنٹ ہے. ان کے بہت لوگ چاہتے ہیں, ان کے شاعری سے متاثر ہیں, بہت دنیا بھر میں وہ سب سے زیادہ شائع ہونے والے مفکر ہیں. تو ان کے لیے یہ جو سینٹر ہے ایک بہت بڑا ان کے خیالات کی ترویج اور ان کو گلوبل سطح پہ ان کے کام کو متعارف کرانے کا ذریعہ بنے گا. اسی طرح ہم نے اس دفعہ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے صحت کے شعبے میں, ایلیمینیشن آف ہیپاٹائٹس. اس کو بھی 64 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے اور ہم اس کو اس سال تیزی سے آگے بڑھائیں گے اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2030 تک ہم زیرو ہیپاٹائٹس سی پر پہنچ جائیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انٹرونشن ہے چونکہ پاکستان بدقسمتی سے ہائیسٹ ہیپاٹائٹس سی افیکٹڈ کنٹری بن گیا تھا اور مصر نے بڑی کامیابی کے ساتھ 3 سالوں میں یہ پروگرام کامیابی سے کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو صحت کے شعبے میں یہ ایک ہمارا اہم پروگرام ہوگا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں 2 بڑے پروجیکٹس جنا میڈیکل کامپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اور دانش یونیورسٹی, یہ 2 بڑے پروجیکٹس ہیں کہ جو پرائم منسٹر کی نگرانی میں قائم ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان کو دنیا کے میڈیسن اور ہائر ایجوکیشن کے میپ پر لے کر آئیں گے. دانش یونیورسٹی ول بی اسٹیٹ آف دا آرٹ ریسرچ یونیورسٹی جو کہ پاکستان کو دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں سے اور ریسرچ کے مراکز سے جوڑے گی اور ہمارے نوجوانوں کو بجائے یہ کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی جائیں, اسٹینفرڈ جائیں یا کیمبرج جائیں, پاکستان میں وہ انہی یونیورسٹیوں کے ہم پلہ تعلیم اس یونیورسٹی سے حاصل کر سکیں گے. اسی طرح جو جنا میڈیکل کامپلیکس ریسرچ سینٹر ہے یہ دنیا میں بہترین ریسرچ, کٹنگ ایج ریسرچ کا تحقیق کے ادارے کے ساتھ اسٹیٹ آف دا آرٹ طبی سہولتوں سے آراستہ مرکز ہوگا کہ جہاں پر لوگوں کو بیرون ملک علاج کرانے کی بجائے ہر قسم کا علاج کی سہولت پاکستان کے اندر مل سکے گی. یہ بھی 2 فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جو اس سال ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے. اس کے ساتھ اسپیشل اکنامک زون کراچی میں ایک نیا 500 ایکڑ پہ قائم کیا جا رہا ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ جو انڈسٹری اس وقت ری لوکیٹ کر رہی ہے دنیا میں, جو ایک ٹیرف کی نئی لینڈسکیپ ہوا ہے اس میں بہت ساری ڈس لوکیشنز ہو رہی ہیں اور لوگ نئی ڈیسٹینیشنز کو تلاش کر رہے ہیں. تو پاکستان ایک بڑی اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہے. تو 500 ایکڑ کا ایک نیا اسپیشل اکنامک زون اس کو کراچی میں بنایا جا رہا ہے. اسی طرح اسلام آباد میں ایک سینٹر آف ایکسلنس فار آٹزم چلڈرن جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. آٹزم ایک ایسی ہماری نئے بچوں میں اور یہ ڈیجیٹل ایج کے اندر اس کا ایک بڑا زیادہ پھیلاؤ ہو رہا ہے, اس کی بڑی ضرورت تھی. تو ایک نیشنل سینٹر آف ایکسلنس قائم کیا جا رہا ہے جو آٹزم کے بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کے لیے اور ان کے مسائل اور علاج کے حوالے سے ایک بہترین ادارہ ہوگا اور اس کی بھی بڑی ضرورت تھی. تو یہ ایک اجمالی اوور ویو ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ کی ترجیحات ہیں جن کو ہم نے اپنے پیش نظر رکھا ہے ان محدود وسائل کے اندر
رہتے ہوئے جو ہمیں دستیاب تھے. میں پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک سٹیبلائزیشن فیز سے نکل کر ایک گروتھ کی طرف جانے کے راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی آپ ایک دم فاسٹ گروتھ کریں تاکہ ہم پھر کریش کر جائیں، یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. ہم ایک سٹیڈی پاتھ کے ذریعے گروتھ کریں گے، اور یہ گروتھ ٹائیڈ ہوگی ہمارے ریونیو سٹریم کے ساتھ اور ہماری ایکسپورٹس کے ساتھ، تاکہ ہم اپنی گروتھ کو سسٹین کر سکیں اور اس کو سپورٹ کر سکیں. تو لہٰذا حکومت کے سامنے ایک بڑا تھاٹ آؤٹ پلان ہے. ہم کسی پاپولسٹ ایجنڈے پہ نہیں چل رہے، ہم پراپر ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ وہ کام کہ جو حکومت کو کرنا چاہیے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے اس وقت بڑے ایشوز ہیں جو ہمیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے درپیش ہیں، ان پر بھی ہماری نظر ہے. جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا ایشو ٹیکس کلیکشن ہے، اور اتنا ہی بڑا مسئلہ ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے جو کہ 2.5% سے کر رہی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ سینسس میں وہ بجائے گھٹنے کے اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کے لیے بھی پرائم منسٹر ایک پاکستان پاپولیشن کاؤنسل قائم کر رہے ہیں جس کو وہ خود چیئر کریں گے. اس میں وزراء اعلیٰ کو بھی ہم شریک کریں گے، اور تمام صوبوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہم ملک کے اندر آبادی پہ قابو پانے کا جو پروگرام ہے اس کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھائیں گے. چونکہ اگر ہم نے یہ آبادی پہ اضافے پہ کنٹرول نہیں کیا تو ہم جتنی محنت کریں وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی. تو اس کے لیے بھی ہم صوبوں کے ساتھ مل کر جہاں بات کر رہے ہیں، وہیں جو اگلا NFC ایوارڈ ہوگا اس میں ہم پلاننگ کی طرف سے تجاویز دیں گے کہ ہمیں جو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ جو موجودہ وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے اس کے مطابق کسی صوبے کے لیے انسینٹیو نہیں کہ وہ آبادی کو کم کرے یا آبادی کو کم شو کرے. جو صوبہ آبادی پہ قابو پائے گا اس کے وسائل گھٹ جائیں گے، اس کو سزا ملے گی. تو لہٰذا یہ ایک بڑا نیگیٹو انسینٹیو ہے ہمارے وسائل کے تقسیم کے فارمولے میں کہ آپ آبادی کو بڑھائیں، آبادی زیادہ شو کریں تو زیادہ وسائل لے لیں. اگر آپ آبادی گھٹائیں گے، آبادی میں قابو پائیں گے، آپ کو سزا ملے گی، آپ کے وسائل گھٹ جائیں گے. تو ہمیں ڈیموگرافک ایفیشنسی کو ایک انسینٹیو بنانا ہے، نہ کہ اس کو ہم ایک ڈس انسینٹیو بنائیں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جو ہمارا NFC ایوارڈ کا فارمولہ ہے اس میں اس کو یہ بڑا ریگریسو ہے میرے نزدیک، اس کو پروگریسو بنیادوں پہ فریم ورک کیا جائے کہ صوبوں کی جو پرفارمنس ہے اس سے لنک کیا جائے کہ وہ کس حد تک آبادی پہ قابو پاتے ہیں، وہ تعلیم کے شعبے میں کیا کارکردگی دکھاتے ہیں.